बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। LAC पर पेट्रोलिंग के लिए इंडिया चाइना समझौता। रशिया में मोदी जी मुलाकात के इम्कान के बीच ऐलान। जयशंकर ने कहा 2020 की सूरत हाल बहाल होगी। मोदी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात कर सकते हैं। मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बात होगी। गाजा में इसराइली बर्बरियत, जबालिया और दूसरे मकामात पर हमलों में 33 जान बहक। IDF कमांडर मारा। याहिया सिनवार की शुरू की गई लड़ाई में इसराइल तबाह हो जाएगा। तुर्की में ताज़ियती प्रोग्राम से खालिद मशाल का खिताब। मैं सदर होता तो 7 अक्टूबर का हमला नहीं होता। मिडल ईस्ट और यूक्रेन जंगों के लिए बाइडेन जिम्मेदार, ट्रंप का दावा। अमेरिका में 5 नवंबर के सदारती इलेक्शन की मुहिम तेज। कमला हैरिस स्विंग स्टेट्स का दौरा कर रही हैं। पाकिस्तान में 26वीं तरमीम पर सदर के दस्तखत। नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का अमल शुरू। खालिस्तानी इंतहा पसंद कनाडा इंटेलिजेंस के एसेट्स हैं। दिल्ली वापस आने वाले हाई कमिश्नर संजय वर्मा का दावा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया और चाइना ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए एक समझौता किया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने यह ऐलान किया। दोनों मुल्कों के अहदेदारों के बीच कई दिनों की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि इस समझौते के नतीजे में सरहद से सिपाहियों को पीछे हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के अहदेदार कई दिनों से बातचीत कर रहे थे। इंडिया और चाइना के दरमियान 2020 में लद्दाख में एक झड़प के बाद तनाव है। इस झड़प में 20 इंडियन और 4 चाइनीज सिपाही हलाक हुए थे। इस समझौते का ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन बाद ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के लिए रशिया के काजान का दौरा करने वाले हैं। वहां पर मोदी और चाइना के सदस्य जी जिनपिंग के दरमियान आपसी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब तक सरकारी तौर पर इसे कन्फर्म नहीं किया गया। काजान में ब्रिक्स समिट का थीम आलमी तरक्की और सिक्योरिटी के लिए कसीर मुल्की निज़ाम को मजबूत करना है। वज़ीर आज़म ब्रिक्स मुल्कों के लीडर से मुलाकातें भी करेंगे। ब्रिक्स में बुनियादी तौर पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया थे। बाद में इसमें ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और UAE को शामिल किया गया। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने चाइना के साथ समझौते के बाद तबसरा करते हुए कहा कि अब हम 2020 की पेट्रोलिंग को बहाल कर सकते हैं। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के मौके पर रशिया में ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हो सकती है जब मिडल ईस्ट में ज़बरदस्त तनाव है। इसराइल 1 साल से गाज़ा में हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ उसकी झड़पें तेज़ हो गई हैं। ईरान में 1 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था और इसराइल ईरान पर जवाबी हमलों पर गौर कर रहा है। इंडिया के इसराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सोर्सेस ने बताया कि मोदी मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात करते हुए मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बात कर सकते हैं। अब
بات کرتے ہیں غازہ کے حالات کی۔ غازہ میں پیر کو اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 33 فلسطینی جاں بحق ہوئے، ان میں 8 جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں شہید ہوئے، جہاں اسرائیل کئی دنوں سے آپریشن کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق دفتر نے کہا کہ اسے غازہ میں اسرائیلی کارروائیوں پر تشویش ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل نے جارحیت کے 381ویں دن وحشتناک جرائم کیے ہیں۔ غازہ کے الگ الگ مقامات پر حملے کیے گئے، جن میں گھروں، بے گھر لوگوں کے کیمپس اور سڑکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ جن مقامات پر حملے کیے گئے ان میں البریج ریفیوجی کیمپ، جبالیہ کیمپ، احمد یاسین اسٹریٹ، بیت لاہیہ، خان یونس شامل ہے۔ ایک دن پہلے بیت لاہیہ میں اسرائیلی حملے میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں حملے تیز کر دیے۔ جبالیہ 2 ہفتوں سے اسرائیلی فوج کے گھیرے میں ہے۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ اس کا سینئر کمانڈر نارتھ غازہ میں لڑائی کے دوران ہلاک ہو گیا۔ کرنل احسان دقسہ 401ویں بریگیڈ کا کمانڈر تھا۔ وہ جبالیہ میں اس وقت مارا گیا جب ٹینک کے باہر وہ کھڑا تھا اور ایک بم وہاں پر پھٹ پڑا۔ فوری اس کی جگہ دوسرے کمانڈر کو مقرر کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں اب تک غازہ میں 2,50,000 سے زیادہ ہاؤسنگ یونٹ یعنی گھر تباہ ہوئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ غازہ کی آبادی 23 لاکھ ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جارحیت صدی کی شرمندگی ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ناکامی پر تنقید کی۔ فرانسسکا البنیز نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 1 سال سے جاری جنگ میں غازہ زمین دوز ہو چکا ہے۔ ہزاروں بے قصور لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ تقریباً پوری آبادی بے گھر ہوئی ہے، بلکہ کئی مرتبہ بے گھر ہوئی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے۔ یہ مسلسل جارحیت ہے اور ہر عالمی قانون اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ فلسطینی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں۔ حماس کے ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ یحییٰ سنوار کی قیادت میں اسرائیل کے خلاف شروع کی گئی لڑائی کے نتیجے میں آخرکار اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ حماس کے سیاسی لیڈر خالد مشعل نے ترکی کے استنبول میں یحییٰ سنوار کی یاد میں ہونے والے ایک پروگرام میں یہ بات کہی۔ یحییٰ سنوار کو حال ہی میں غازہ پٹی میں اسرائیل نے ہلاک کیا تھا۔ خالد مشعل نے کہا کہ یحییٰ سنوار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں اور ایک باعزت موت پائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت جاری رہے گی اور آخرکار جارحیت کو ختم کیا جائے گا۔ حماس پولیٹ بیورو کے ڈیپٹی چیف خالد الحیہ نے جمعے کو ایک بیان میں یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کی تھی۔ اس دوران لبنان میں حماس کے نمائندے اسامہ حمدان نے کہا کہ یحییٰ سنوار کی شہادت سے مزاحمت کمزور نہیں ہوگی۔ یحییٰ سنوار نے پچھلے سال 7 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف طوفان اقصی آپریشن کی قیادت کی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے کنفرم کیا گیا کہ یحییٰ سنوار کی موت سر میں گولی لگنے سے ہوئی۔ وہ 16 اکتوبر کو غازہ کے رفح میں اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ لبنان کی مالی شاخ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے بیروت اور دوسرے مقامات پر کئی ٹارگٹ پر حملے کیے جائیں گے۔ اس دوران ساؤتھ بیروت سے اسرائیلی دھمکی کے بعد کئی لوگوں نے تخلیہ کیا۔ اسرائیل نے لبنان میں سیز فائر کے لیے یہ شرط رکھی کہ اسے لبنان کی ہوائی سرحدوں تک رسائی دی جائے تاکہ وہ حزب اللہ کو نہتہ کر سکے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ شرط ناقابل عمل ہے۔ اس دوران اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فی الحال غازہ اور لبنان میں سیز فائر کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بحرین اور کویت کا دورہ شروع کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقری نے یہ بات بتائی۔ عباس اراغچی مڈل ایسٹ کے ملکوں کے دورے پر ہیں۔ ان دوروں کا مقصد مسلم ملکوں میں اسرائیل کے خلاف اتحاد کی کوششیں کرنا ہے اور ان ملکوں کو یہ وارننگ دینا ہے کہ وہ ایران پر اسرائیل کے حملے کی صورت میں یہودی ملک کا ساتھ نہ دیں۔ بحرین اور کویت کے دورے کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران غازہ اور لبنان میں اسرائیلی جرائم اور نسل کشی کو روکنے کی کوششیں کر رہا ہے اور ایسا کرنا اس کا اخلاقی، اسلامی اور قانونی فرض ہے۔ اس سے پہلے عباس اراغچی نے سعودی عرب، سیریا، لبنان، ترکی، جارڈن اور دوسرے ملکوں کا دورہ کیا۔ اسرائیل 1 اکتوبر کو ایران کے حملے کا جواب دینے پر غور کر رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ وہ ایران کی نیوکلیئر یا انرجی سائٹ پر حملے نہ کریں۔ ترجمان نے کہا کہ ایران نے یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے IAEA کو نیوکلیئر سائٹس پر اسرائیلی حملوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔
مغربی کنارے یا ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج نے 18 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، ان میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے یہ بات بتائی۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی اب تک 11,400 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جارڈن نے اسرائیل کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جارڈن کے نائب وزیر اعظم نے نارتھ غازہ میں اسرائیلی آپریشن کی مذمت کی اور اسے غیر انسانی قرار دیا۔ ہفتے کو اسرائیل نے بیت اللحیہ میں حملے کرتے ہوئے 87 فلسطینیوں کو ہلاک کیا تھا۔ جارڈن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ اسرائیل نارتھ غازہ کی پوری آبادی کے لیے دہشت پیدا کر رہا ہے، وہ غیر انسانی شیطانیت ہے اور جنگی جرم ہے اور اسے انسانیت برداشت نہیں کرے گی۔ اس قتل عام پر دنیا کو فیصلہ کرنا ہے اور اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانا چاہیے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں کئی محاذوں پر جنگوں کے لیے جو بائیڈن اور ان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے نہیں ہوتے۔ العربیہ کی نادیہ بالباسی سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں صدر ہوتا تو جنگ شروع ہی نہیں ہوتی، اتنے زیادہ لوگ نہیں مارے جاتے، اتنے زیادہ شہر اور علاقے تباہ نہیں ہوتے، 7 اکتوبر نہیں ہوا ہوتا۔ ریپبلکن امیدوار نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں تیزی کی بھی بات کی۔ انہوں نے رشیا یوکرین جنگ کے بارے میں بھی خیالات کا اظہار کیا اور الیکشنز جیتنے پر ابراہم ایکارڈ کو اور آگے بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ ٹرمپ کے دور میں ہی امریکہ کی پہل پر اسرائیل نے UAE، بحرین اور مراکش کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عرب بھی اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا تھا، لیکن 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ امریکہ میں 5 نومبر کی صدارتی الیکشن کی کیمپین تیز ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ڈیموکریٹ مخالف امیدوار کملا ہیرس کے خلاف جارحانہ بیان بازی تیز کر دی ہے، جس میں وہ انہیں شخصی نشانہ بنا رہے ہیں۔ سرویز کے مطابق ٹرمپ اور کملا ہیرس میں کانٹے کی ٹکر ہے۔ جہاں ٹرمپ کملا ہیرس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہیں کملا ہیرس مسلسل ٹرمپ کی صحت کے بارے میں سوال اٹھا رہی ہیں۔ ٹرمپ نے پینسلوینیا میں، جو ایک سوئنگ اسٹیٹ ہے، کملا ہیرس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ صدارتی امیدواروں کو دماغی امتحان سے گزرنا چاہیے۔ دوسری طرف کملا ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ بار بار شخصی حملے کرتے ہوئے صدر کے عہدے کا وقار گھٹا رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹرمپ کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے اور وہ سٹیبل نہیں ہے۔ اس دوران کملا ہیرس نے 3 سوئنگ سٹیٹس کا دورہ شروع کیا ہے۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جو امریکہ کے صدارتی الیکشنز کے نتیجوں پر اثر انداز ہوں گی اور امریکہ کی قسمت کا فیصلہ کریں گی۔ ان میں وسکانسن، میشیگن اور پینسلوینیا ہیں۔ اس دوران ٹرمپ نے طوفان سے متاثرہ نارتھ کیرولائنا کا دورہ شروع کیا۔ پاکستان میں صدر آصف علی زرداری نے 26ویں دستوری ترمیم پر دستخط کر دیے ہیں اور گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اور عدالتی نظام میں تبدیلیاں ہوں گی۔ اس ترمیم کے ساتھ ہی پاکستان کے نئے چیف جسٹس کے تقرر کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ زیادہ تر سیاسی جماعتوں نے ان ترمیمات کی تائید کی ہے، جن میں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی بھی شامل ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ سمجھوتا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ کچھ ڈیل ہو جائے۔ اس ترمیم کو پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان، قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظوری دی گئی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر کو مشورہ دیا کہ وہ 26ویں ترمیم کے بل پر دستخط کریں۔ اتوار کو سینٹ میں 2/3 اکثریت سے بل کو منظور کیا گیا۔ عمران خان کی تحریک انصاف PTI نے اس سے پہلے اس بل کے خلاف احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے عدلیہ کے اختیارات کم ہوں گے۔ بل کے تحت ملک سے باہر رہنے والے سیاستدانوں کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی۔ کینیڈا سے واپس بلائے گئے انڈین ہائی کمشنر سنجے ورما نے کہا کہ خالصتانی انتہا پسند اور دہشت گرد کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے ڈیپ ایسٹس ہیں۔ کینیڈا کے ایک TV چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ کینیڈا کی حکومت خالصتانی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو شے دے رہی ہے۔ سفیر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بعض خالصتانی انتہا پسند اور دہشت گرد کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے ڈیپ ایسٹس ہیں، میں ثبوت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اس دوران ایک TV چینل کے سمٹ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کینیڈا کو اس وقت تکلیف ہوئی جب انڈیا کے سفارتکاروں نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ایڈیٹر ان چیف سنجے پوگالیا کے ساتھ NDTV سے بات چیت کرتے ہوئے جے شنکر نے کینیڈا کے دوہرے معیارات کا ذکر کیا۔
پاکستان سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے گاندربل جموں کشمیر میں سویلینز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سورسز نے بتایا کہ دی ریسسٹنس فرنٹ کے چیف شیخ سجاد گل نے جو پاکستان میں ہے ان حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ سورسز نے بتایا کہ سجاد گل کی ہدایت پر ٹی آر ایف کے مقامی ماڈیول نے کشمیری اور غیر کشمیری لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ اتوار کو گاندربل میں کیے گئے حملے میں 7 کشمیری جاں بحق ہوئے تھے، جن میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں کی تعداد 2 سے 3 تھی۔ اس دوران NIA عہدیداروں نے حملے کے مقام کا دورہ کیا۔ مرنے والوں میں مقامی اور غیر مقامی ورکر شامل ہیں جو گگنگیر اور سونامر کے درمیان ایک ٹنل پر کام کر رہے تھے۔ 5 زخمیوں کا شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں علاج کیا جا رہا ہے۔ علاقے کو گھیر لیا گیا ہے اور حملہ آوروں کو پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ حملہ اتوار کی رات 8:15 بجے ہوا۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے حملے کی مذمت کی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب 4 دن پہلے ہی عمر عبداللہ نے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور سابق چیف منسٹر جموں کشمیر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر کبھی پاکستان نہیں بنے گا۔ انہوں نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اگر انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کے واقعات بند کرنا چاہیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। LAC پر پیٹرولنگ کے لیے انڈیا چائنا سمجھوتا، رشیا میں مودی زی ملاقات کے امکان کے بیچ اعلان۔ جے شنکر نے کہا 2020 کی صورتحال بحال ہوگی۔ مودی برکس کانفرنس کے موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، جبالیہ اور دوسرے مقامات پر حملوں میں 33 جاں بحق، IDF کمانڈر مارا۔ یحییٰ سنوار کی شروع کی گئی لڑائی میں اسرائیل تباہ ہو جائے گا، ترکی میں تعزیتی پروگرام سے خالد مشعل کا خطاب۔ میں صدر ہوتا تو 7 اکتوبر کا حملہ نہیں ہوتا، مڈل ایسٹ اور یوکرین جنگوں کے لیے بائیڈن ذمہ دار، ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکہ میں 5 نومبر کے صدارتی الیکشن کی مہم تیز، کملا ہیرس سوئنگ سٹیٹس کا دورہ کر رہی ہیں۔ پاکستان میں 26ویں ترمیم پر صدر کے دستخط، نئے چیف جسٹس کے تقرر کا عمل شروع۔ خالصتانی انتہا پسند کینیڈا انٹیلیجنس کے ایسٹس ہیں، دہلی واپس آنے والے ہائی کمشنر سنجے ورما کا دعویٰ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔